अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। हाजिर है मैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके। आज ये वीडियो आपको BMC-VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो सबक है सबक नंबर 23, मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो बनाया है पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक जिसे लिखा है अहमद इकबाल ने, और मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC-VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं हम कि पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि पिछले वीडियो में क्या हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने अहमद इकबाल के बारे में मालूमात हासिल की थी कि वो 5 नवंबर 1940 को पैदा हुए, औरंगाबाद में वो रहते थे, एक मुदर्रिस थे, मेरा शहर मेरे लोग उनके खाकों का मजमुआ है। और इस सबक में मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक पॉलिटेक्निक जो तालीमी इदारा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और मोहम्मद हाजी और उनके ख़ानदान की फलाही खिदमत के बारे में मालूमात दी गई है। सबक की शुरुआत हो चुकी थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अहमद इकबाल कहते हैं कि हातिम तही का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा कि वो किस तरह सखी थे, मेहमान नवाज थे, लोगों के दर्दों को समझ सकते थे। उसी तरह मुंबई के एक शख्स थे मोहम्मद हाजी, वो भी सखी थे और दूरअंदेश थे, और उनके वालिद का नाम था साबो सिद्दीक। और उनका इंतकाल 1908 में सिर्फ 23 साल की उम्र में हो गया था, और उन्होंने आवाम के फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे कायम किए। आज से 100 साल पहले की बात है। साबो सिद्दीक यानी मोहम्मद हाजी, उनके वालिद साबो सिद्दीक शक्कर के बहुत बड़े ताजिर थे। वो शक्कर दरामद करते थे मॉरिशस से, उनका करोड़ों का कारोबार था, दौलत की फरावानी थी, लोगों के दर्दों को समझते थे, लोगों को मदद करने का जज्बा था। वो हमेशा ये सोचते थे कि कैसे मुफलिसी, गरीबी और बेकारी को दूर किया जाए। और वो ये सोचते थे कि मुसलमान नौजवान तालीम के साथ साथ हुनर भी सीखे ताकि माशरे में अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजार सके। जब मोहम्मद हाजी की सिर्फ उम्र 20 साल थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और पूरे जायदाद और कारोबार के वो मालिक बन गए। उनका इरादा था कि सबसे पहले सनत और उर्फत का स्कूल खोला जाए, और उन्होंने क्या किया, ऐसा स्कूल खोलना जहाँ तालिब इल्म हुनर सीखे। उन्होंने सिर्फ क्या किया, इरादा ही नहीं किया, बल्कि इस अजीम मकसद के लिए उन्होंने 18 लाख रुपए बैंक में जमा भी कर दिए, जिससे 1936 में इस रकम से मुंबई के पायकल्ला में मोहम्मद हाजी साबो सिद्दीक टेक्निकल स्कूल कायम किया गया, जिसमें हज़ारों तलबा आकर पढ़ने लगे। उसके 10 साल बाद 1946 में मुंबई के मशहूर तालीमी इदारा अंजुमन इस्लाम ने उसको अपने हाथ में ले लिया, अपने ज़ेर सरपरस्ती ले लिया, और उसका इंतज़ाम और बेहतर हो गया, और वो आगे बढ़ते गए, मंजिल तय करते गए, यहाँ तक कि 1958 में पॉलिटेक्निक कॉलेज का उसे दर्जा मिल गया। और मैट्रिक के बाद यानी 10th पास करने के बाद बच्चे वहाँ पर आके एडमिशन ले सकते थे और पेशा वराना तालीम हासिल कर सकते थे, और कामयाब होने के बाद उन्हें डिप्लोमा दिया जाता था कि हाँ ये
انہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، اس طرح کا ایک ڈپلوما انہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہو گیا پچھلے سبق کا ریکیپ۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ محمد حاجی صابو صدیق پالی ٹیکنک کالج کی ترقی کی اگلی منزل 1984 میں آئی، جب حکومت نے اسے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا درجہ دیا۔ اب اس کالج میں انجینئرنگ کی پڑھائی بھی ہوتی تھی۔ اس ادارے سے ہر سال سینکڑوں ڈپلوما اور ڈگری یافتہ انجینئر نکلتے ہیں، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر کے ملکوں کی بڑی بڑی صنعتی و تجارتی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی مادر علمی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ صابو صدیق انسٹیٹیوٹ کی سلور جوبلی 1961 میں منائی گئی۔ اس موقع پر اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے خاص طور پر شرکت کی تھی اور اس ادارے کی تعلیمی خدمات اور حسن انتظام کو سراہا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ 1961، جب وہ سلور جوبلی اپنی منا رہے تھے۔ محمد حاجی صابو صدیق پالی ٹیکنک کالج کی ترقی کی اگلی منزل 1984 میں آئی، جب اسے حکومت نے کیا دیا؟ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا درجہ دیا۔ اب وہ کیا ہو گئی؟ پہلے تو وہ اسکول تھی، اسکول کے بعد وہ کالج بنی، اب وہ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی والے کالج بن گئی۔ اب وہاں پر لوگ انجینئر بھی بن رہے ہیں، ڈپلوما حاصل کر رہے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں ڈپلوما اور ڈگری یافتہ انجینئر نکلتے ہیں۔ وہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے بڑے بڑے ملکوں میں صنعتی اور تجارتی کمپنیوں میں کیا کرتے ہیں؟ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مادر علم کا نام روشن کر رہے ہیں، مطلب مادر علمی کا نام روشن کر رہے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ مادر علم مطلب جہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، جس اسکول میں جس کالج میں انہوں نے حاصل کی، اس کا نام کیا کر رہے ہیں؟ وہ روشن کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ صابو صدیق انسٹیٹیوٹ کی سلور جوبلی کے وقت اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بھی وہاں پر آئے تھے، انہوں نے خاص طور پر شرکت کی تھی اور اس تعلیمی ادارے کی خدمات اور حسن انتظام کو سراہا تھا، یعنی کتنا وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور وہاں کا انتظام کس طرح ہے یہ انہوں نے سراہا تھا کہ یہاں پر بہت اچھا تعلیم دی جاتی ہے اور بہت ہی اچھا یہاں پر انتظام ہے۔ اس طرح انہوں نے وہاں پر سراہا تھا کہ یہ کالج بہت ہی بہترین ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ محمد حاجی کے والد صابو صدیق بڑے نیک تھے، وہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتے۔ یوں تو ان کی خدمت خلق کے بہت سے کام ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ حاجی صابو صدیق مسافر خانہ ہے، جو حج کے لیے جانے والے مسافروں کے لیے بنوایا گیا تھا۔ ان کے والد بہت نیک آدمی تھے، بہت بڑے نیک آدمی تھے، وہ ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ مدد کرتے تھے اور خدمت خلق یعنی خلق کی خدمت کرنے کا جذبہ ان کا ہمیشہ ہی تھا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے حاجی صابو صدیق مسافر خانہ۔ مسافر خانہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بنوایا تھا۔ یہ مسافر خانہ ابھی بھی موجود ہے، آپ یہاں پر جا سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، جو حج کے لیے جانے والے مسافروں کے لیے بنوایا گیا تھا۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا حج کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے حج؟ کون بتائے گا؟ حج ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے اوپر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیسا فرض ہے؟ جو بالغ ہے، جس کے اندر عقل ہے، یعنی وہ پاگل نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج پر جا کر واپس آئے، جو بھی خرچہ وہ کرے اور وہ خرچہ کرنے کے بعد اس کے گھر میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ ہو، یعنی سال بھر کا خرچہ اس کا رہے، تب وہ حج کو جا سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حج۔ ہر سال حج کو لوگ جاتے ہیں،
ہر جگہ سے جاتے ہیں. اور حج کہاں پر ہوتا ہے؟ مکہ اور مدینہ میں. سعودی عربیہ ایک ملک ہے، وہاں پر مکہ اور مدینہ ایک شہر ہے، وہاں پر یہ حج ہوتا ہے. اور ہر سال حج کو لوگ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں. ہمارے ملک بھارت سے بھی لوگ جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ حج کے لیے جاتے ہیں. تو حج کے جانے کے لیے بہت سارے انتظام کیے نا، بہت سارے انتظام کرنا ہوتے ہیں. حج کو جانے سے پہلے بہت سارے انتظام کرنا ہوتے ہیں. اور جب حج کو جاتے ہیں تو کہیں سے جیسے آپ کسی گاؤں میں، وہاں سے تو ڈائریکٹ حج کو نہیں چلے جائیں گے نا، آپ کو کہیں پر آنا پڑے گا، پھر وہاں پہ رکنا پڑے گا، وہاں سے آپ کو جہاز پکڑنا پڑے گا. تو وہاں پر آ کے رکنے کے لیے یہ صاحب الصدیق مسافر خانہ قائم کیا گیا تھا کہ یہاں پر آئے حاجی لوگ، یہاں پر آئے، یہاں پر قیام کرے اور پھر یہاں سے آگے اپنا سفر وہ شروع کرے. اس لیے یہ مسافر خانہ بنایا گیا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ تو یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اور یہ مسافر خانہ آج بھی موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ممبئی میں. آپ کو یہ بات بتاتے ہیں وہ یہ کہ آج کل لوگ حج کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے ہوا جہاز کے ذریعے جاتے ہیں. اس سے پہلے لوگ ممبئی کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے حج کے لیے جاتے تھے. اس لیے لوگ ڈیڑھ مہینہ پہلے ممبئی پہنچ جایا کرتے تھے. سمندری جہاز سے سفر کے لیے بھی 15-20 دن کا عرصہ لگتا تھا. ایسے میں حج کے مسافروں کی سہولت کے لیے صاحب الصدیق نے یہ مسافر خانہ بنوایا تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حج کو مختلف لوگ جاتے ہیں، ہر سال حج کو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں. اور آج کے ترقی یافتہ زمانے میں لوگ الگ الگ مقامات سے ہوائی جہاز سے حج کے لیے چلے جاتے ہیں. ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے، وہ پکڑتے ہیں اور ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہوائی جہاز کا انتظام نہیں تھا تو اس سے پہلے کہاں سے جاتے تھے؟ پانی کے جہاز سے. اس سے پہلے لوگ ممبئی کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے حج کے لیے جاتے تھے. اس لیے لوگ ڈیڑھ مہینہ پہلے ممبئی پہنچ جایا کرتے تھے. تب وہ ممبئی پہنچ جائیں گے تو پھر کہاں ہوٹل میں رہے گی کیا؟ ہوٹل کا کتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، برابر نا؟ ہوٹل میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. تو ہوٹل میں نہ ٹھہرتے، وہ یہاں پر ٹھہرتے تھے مسافر خانہ میں. یہاں پر کوئی فیس پیسہ وغیرہ نہیں لگتا تھا. یہ لوگ ڈیڑھ مہینہ پہلے پہنچ کر وہاں پر رہتے تھے. سمندر جہاز کا سفر بھی 15-20 دن کا ہوتا تھا. ایسا نہیں یہاں فلائٹ میں بیٹھو اور 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ ایک دن میں وہاں پر پہنچ جاؤ، ایسا نہیں، بلکہ 15-20 دن لگتے تھے. اس لیے حاجیوں کی سہولت کے لیے، مسافروں کی سہولیت کے لیے محمد حاجی کے والد صاحب الصدیق نے یہ مسافر خانہ بنوایا تھا. یہ مسافر خانہ ممبئی میں آج بھی موجود ہے. آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ بنا گیا ہے. پچھلے سلائیڈ میں نے آپ کو اس کی تصویریں بتایا ہوا ہی ہے. صاحب الصدیق مسافر خانہ برابر نا؟ آج کے زمانے میں لوگ فٹافٹ اڑ کر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں حج کے لیے. لیکن پرانے زمانے میں 15-20 دن پہلے آ جانا اور پھر 15-20 دن کا سفر کرنا، کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے یہ مسافر خانہ بنوایا گیا تھا. صاحب الصدیق نے رفع عام کے اور بھی کام کیے ہیں. مثلاً انہوں نے ایک اسپتال بنوایا جہاں نومولود بچوں اور ان کی ماؤں کی دیکھ بھال اور علاج اور معالجہ کے انتظام ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے ایک سینیٹیریم بھی بنوایا. ان کے بھائی آدم صاحب نے ممبئی کے مدن پورہ میں بڑی مسجد بنائی. انہی کے خاندان کی ایک خاتون نے بھی ایک مسجد تعمیر کروائی. دیکھیں ان کا پورے خاندان کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ صاحب الصدیق نے رفع عام کے لیے تو بہت سارے کام کیے ہیں. رفع عام کے لیے مطلب عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام کیے. مثلاً انہوں نے ایک اسپتال بنوایا جہاں پر نومولود بچے، یعنی جو ابھی پیدا ہوئے، کیا ہوئے؟ ابھی پیدا ہوئے. نومولود بچے مطلب نیا بچہ پیدا ہونا. نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نومولود بچے. اور ان کی ماں کی دیکھ بھال اور علاج اور معالجے کے انتظام ہے.
ہاں ایسا اسپتال انہوں نے بنوایا جہاں پر بچے پیدا ہو سکے اور ان کے بچوں کا اور ان کی ماؤں کا دھیان خیال رکھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سینیٹیریم بھی بنوایا. کیا بنوایا؟ سینیٹیریم. سینیٹیریم مطلب ایسا مقام جہاں پر آنے والے مریضوں کا علاج اور دیکھ بھال کی جا سکے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ ان کے خاندان کے ایک بھائی آدم صاحب نے مدن پورہ کی بڑی مسجد بنوائی اور اسی طرح ان کے ایک اور خاتون نے ایک مسجد تعمیر کروائی تھی. انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. مسجد بنوائی ہے، اسپتال بنوائے ہے، سینیٹیریم بنوائے ہے. ان کے گھر کی لیڈیز نے ایک مسجد تعمیر کروائی. بولیے کتنا دیندار یہ خاندان تھا اور کتنے دین کو ماننے والے تھے اور کیسے لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا اور کیسے لوگوں کے درد سمجھ کر اس کو دور کرنے کا، ان کی مفلسی دور کرنے کا، غریبی دور کرنے کا، ان کی باتوں کو سمجھنے کا اور اس کے لیے کام کرنے کا، ہے نا. اور یہ جو اسپتال وغیرہ انہوں نے کروائے تھے یہاں پر بہت کم فیس ہوا کرتی تھی اور جو غریب ہوتے تھے ان کو تو بالکل بھی فیس نہیں ہوتی تھی. اور مسجد تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، مسجد میں نماز ادا کرنا، تلاوت کرنا وغیرہ، اس کا تو کسی طرح کی کوئی فیس ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ثواب جاریہ ہوتا ہے، برابر نا. یہ لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن اچھے کام کر کے گئے ہیں تو آج بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، برابر نا. جیسے اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سبق کی شروعات میں بتایا گیا ہے کہ حاتم طائی جو بہت سخی تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، مددگار تھا، سخی تھا، درد مند تھا، ہمدرد تھا. اسی طرح یہ لوگ تھے. جیسے لوگ حاتم طائی کو جانتے ہیں، آج تک ان کے قصے یاد ہیں لوگوں کو کہ حاتم طائی لوگوں کی کس طرح مدد کرتا تھا. اسی طرح یہ لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں. اس کا ثواب ان کو برابر پہنچ رہا ہے. جیسے صاحب صدیق صاحب نے مسافر خانہ بنوایا، آج بھی وہ مسافر خانے میں دیکھیے آپ جا کر اتنی چہل پہل اور لوگ ہمیشہ ہی وہاں پر رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی وہاں پر آپ کو ہمیشہ ہی دکھے گا. مسجدیں بنوائی ہے، اسپتال بنوایا ہے، کتنی لوگوں کی خدمت کی ہے کہ لوگ وہاں پر جا کے اسپتال میں علاج کر سکتے ہیں. ماؤں بچوں کا وہاں پر علاج ہوتا ہے. اسکولیں قائم کی گئی ہیں، مدرسے قائم کیے گئے ہیں، ہاسپٹلس بنائے گئے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، یہ مدرسے بنوائے گئے. ایسے بہت سارے کام ان کے خاندان والوں نے کیے تھے. ان کے بڑے بھائی نے جیسے مدن پورہ میں بڑی مسجد بنائی ہے، ان کے ہی خاندان کے خواتین نے ایک اور مسجد تعمیر کروائی ہے. تو یہ ہوتا ہے لوگوں کا مدد کرنے کا جذبہ. صرف بول کر مدد نہیں ہوتی ہے بلکہ کیا کرنا ہے، میدان میں اترنا ہوتا ہے اور مدد کرنا ہوتی ہے. جیسے ہم نے اسٹارٹ میں پڑھے پولی ٹیکنک اسکول کے لیے انہوں نے اس زمانے میں 18 لاکھ روپے بینک میں جمع کرا دیے. آج کوئی 18 پیسے یا 18 روپے بھی خرچ نہیں کرتا ہے. خرچہ کرنے والے ابھی بھی کرتے ہیں، برابر نا. لیکن ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سبق سیکھنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنے کا. بھلے ہم کسی بھی طرح سے ان کی مدد کریں، چاہے پیسوں سے کریں، چاہے ہم جسمانی طور پر کسی کی مدد کریں، لیکن ہمیں مدد کرتے رہنا چاہیے. مدد کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں آنا چاہیے. ہم وقت سے مدد کر سکتے ہیں، پیسے سے مدد کر سکتے ہیں، طاقت سے مدد کر سکتے ہیں، ان کے پاس کھڑے رہ کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. مدد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں. ہم کسی بھی طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں جن کو مدد چاہیے ہے، برابر نا. ہمیں جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، جس کی بھی مدد کر سکتے ہیں ہم، مدد ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. مدد کریں گے تو مدد کا جذبہ پروان چڑھے گا. آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل وہ بھی کسی کی ضرور مدد کریں گا. اس طرح مدد کرتے 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 ہر کوئی کسی اور کی مدد کرے گا. ایک آدمی دوسرے کی مدد ضرور کرے گا. یہ شروعات ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، ہے نا، برابر نا. اب اتنے بڑے بڑے لوگ ہو گزرے ہیں اور اتنا سارا چیزیں انہوں نے کی ہے. عوام کے فلاح و بہبودی کے نام کیے، عام لوگوں کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں، عام ماؤں کے لیے، عام بچوں کے لیے انہوں نے کام کیے. مسجد تعمیر کروائی، مدرسے تعمیر کروائی، اسکولیں تعمیر کروائی اور اتنی ساری انہوں نے مدد کی ہے ہماری، برابر نا. کہ آج بھی ہم ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. آج بھی پولی ٹیکنک صاحب صدیق پولی ٹیکنک کالج میں لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، ڈپلومہ کر رہے ہیں. آج بھی یہ مسجد ہے، لوگ وہاں پر جا کے نماز پڑھتے ہیں. آج بھی یہ ہسپتال ہے، آج بھی ہاسپٹلس ہے، لوگ وہاں پر جا کر علاج کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں. تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی ہی چاہیے. چلیے بڑھتے آگے. محمد حاجی صاحب صدیق اور ان کے خاندان نے لوگوں کی بھلائی اور بہبود کے بہت سے کام کیے ہیں. اس خاندان نے اپنی فلاحی خدمات کا ایک ایسا ورثہ چھوڑا ہے جو ہمیشہ قائم رہے
ملک کے لوگ ان کے احسانوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، ہے نا؟ جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ محمد حاجی اور ان کے والد صابو صدیق نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور ان کے خاندان کے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے ہیں۔ اسکول تعمیر کروائے ہیں، مدرسے تعمیر کروائے ہیں، ہاسپٹل تعمیر کروائے ہیں اور بہت سے فلاحی کام انجام دیے ہیں، اور ایسے کام انجام دیے، ایسا ورثہ پیچھے چھوڑا ہے کہ لوگ ہمیشہ اسے یاد کرتے ہیں، اور ایسا ورثہ چھوڑا ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ملک کے لوگ ان کے احسانوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے حق میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ہاں، جو بھی جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ان کو دعائیں دیتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو دعائیں دیتا ہے، اسکول میں جاتا ہے تو دعائیں دیتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے تو دعائیں دیتا ہے۔ بہت سارے انہوں نے فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں، اس لیے لوگ آج بھی ان کو اچھے سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کے ہمدرد اور لوگوں کے مددگار رہے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے، اور لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس مدد کو، اس چیز کو کیسے دور کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کیسے دور، اگر کوئی تعلیم میں پیچھے ہے تو اسے آگے کیسے لے کے جائے، کوئی اگر بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے تو اس کو کس طرح کام دیا جائے، کوئی اگر غریب ہے تو اس کی غریبی کس طرح دی جائے، یہ ہمیشہ ہی وہ سوچتے رہتے تھے اور اس کے لیے وہ کام بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس سوچتے ہی تھے بلکہ کام بھی کرتے تھے۔ جیسے شروعات میں بتایا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ میں ایک ہنر کا ایک کالج، ایک اسکول بناؤں گا، تو بس انہوں نے سوچا نہیں تھا بلکہ کیا کیا تھا، 18 لاکھ روپے بیگ میں جمع کر دیے تھے، اور پھر اس پیسوں سے وہاں پر بائک اللہ میں زمین لے کر وہاں پر ایک اسکول قائم کی گئی، صابو صدیق ٹیکنیکل اسکول، برابر نا؟ پھر دھیرے 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 وہ ترقی کرتے گئی، اور آج وہاں پر انجینئرنگ کالج ہے اور ریسرچ سینٹر بھی ہے۔ کون؟ صابو صدیق ٹیکنیکل انجینئرنگ کالج بھی اسے کہتے۔ تو بس ہم سوچے نہیں بلکہ عمل بھی کرے، کوئی کام ہمیں کرنا ہے، بس ہم سوچ لیں ہاں ہم یہ کریں گے اور چھوڑ دے تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ انجام بھی دینا ہوتا ہے۔ تو یہ سبق ہمیں یہیں پر ختم کرنا ہوگا۔ چلیے بڑھتے آگے، دیکھ لیتے ہیں اس کے الفاظ معنی۔ دور اندیش، دور کی سوچنے والا، فلاح بہبود، بھلائی درآمد کرنا، غیر ملک سے سامان منگوانا، فراوانی، زیادتی، پسماندہ، پچھڑا پن، معاشرہ، سماج، مادر علمی، طالب علم جس اسکول میں تعلیم حاصل کرے وہ اس کا مادر علم ہوتا ہے۔ اس نے انتظام کی خوبی، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت، رفع عام لوگوں کی بھلائی، نومولود، نیا پیدا ہونے والا بچہ، سینیٹیریم، ایسا مقام جہاں پرانے مریضوں کو علاج اور دیکھ بھال کے لیے رکھا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں سینیٹیریم۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کیا سیکھے ہم نے اس سبق سے؟ محمد حاجی صابو صدیق کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، ہے نا؟ 23 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، جب وہ 20 سال کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد شکر کے بہت بڑے تاجر تھے، موریشس سے اتارے شکر درآمد کرتے تھے اور انڈیا میں یہاں پر فروخت کرتے تھے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کی فلاحی کے لیے کام کرتے تھے، ان کا پورے خاندان نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے صابو صدیق ٹیکنیکل اسکول، کالج اور قائم کیا، صابو صدیق مسافر خانہ تعمیر کیا گیا، بڑی مسجد بنوائی گئی اور مسجد انہوں نے تعمیر کروائی۔ ایسا ورثہ وہ پیچھے چھوڑ کے گئے کہ لوگ ہمیشہ ان کو اچھے سے ہی یاد کرتے ہیں اور ان کے حق میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں خیر ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو بچوں، اس سے ہمیں سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہی چاہیے۔ بچوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔